हड़प्पा के दरियाफ्त एक हादसाती अमल था। 19वीं सदी में जब बरतानवी राज के तहत हिंदुस्तान में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो मजदूरों को एक ऐसे मकाम पर बड़ी तादाद में पक्की हुई ईंटें मिली। हड़प्पा तहजीब की दरियाफ्त का सेहरा बरतानवी और भारतीय माहिरीन आसार कदीमा को जाता है, जिन्होंने 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इस तारीखी मकाम को दरियाफ्त किया। मशहूर रक्स करती लड़की का कांसी का मुजस्मा जो हड़प्पा तहजीब की फनी महारत को जाहिर करता है। हड़प्पा के लोग मुमकिन तौर पर मौसीकी से महजूज होते थे। बाज़ खुदाइयों में बांसुरी और दीगर साजों के आसार मिले हैं। बाज़ माहिरीन का मानना है कि अजीम हमाम को मजहबी गुस्ल और पाकीज़गी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बाज़ मोहरों पर एक देवता की तस्वीर मिली है जो युगा के मखसूस अंदाज में बैठा हुआ है और इसे पशुपति कहा जाता है। चार्ल्स मैसन नामी एक बरतानवी सियाह ने 1826 में हड़प्पा के खंडरात का जिक्र किया, जिसने इस इलाके में कदीम ईंटों और तबाहशुदा इमारतों के आसार देखे। बरतानवी इंजीनियर्स ने लाहौर मुल्तान रेलवे लाइन बिछाने के दौरान यहाँ से मिलने वाली कदीम ईंटों को इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से कई आसार तबाह हो गए। हड़प्पा के लोग एक मखसूस रस्मुल खत इस्तेमाल करते थे जो आज भी मुकम्मल तौर पर समझा नहीं जा सका। वंडर्स नेवर सीन के मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। हड़प्पा की दरियाफ्त एक हादसाती अमल था। 19वीं सदी में जब बरतानवी राज के तहत हिंदुस्तान में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो मजदूरों को एक ऐसे मकाम पर बड़ी तादाद में पकी हुई ईंटें मिली। ये ईंटें निहायत मजबूत और यकसा साइज की थीं, जिससे अंदाज़ा होता है कि ये किसी कदीम और मुनज़्ज़म तहजीब का हिस्सा हो सकती हैं। उस वक्त किसी को इल्म नहीं था कि ये ईंटें एक अजीम और कदीम शहर के खंडरात हैं। 1856 में दो बरतानवी इंजीनियर्स जॉन और विलियम बर्नर ने इस जगह का दौरा किया और यहाँ से हासिल शुदा ईंटों को रेलवे लाइन की तामीर में इस्तेमाल किया। उस वक्त तक कोई बाज़ाब्ता आसार कदीमा की तहकीक नहीं हुई थी और ये जगह नज़रअंदाज होती रही। ताहम कुछ माहिरीन को शुबा हुआ कि ये कोई आम जगह नहीं बल्कि एक कदीम तहजीब का हिस्सा हो सकती है। 1920 में मशहूर माहिर आसार कदीमा दयाराम सहनी ने हड़प्पा में पहली मुनज़्ज़म खुदाई की। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी वैसे वैसे हैरान कुन इंकशाफात सामने आते गए। उन्हें एक जदीद तर्ज का शहर, वसी सड़कें, पक्की ईंटों से बने मकानात, नकासियाब का मरबूत निज़ाम और कई मोहरें मिली जिन पर एक गैर मालूम तहरीर दर्ज थी। इसी दौरान 1922 में एक और माहिर आसार कदीमा राखल दास बनर्जी ने सिंध के इलाके में मोहनजोदड़ो दरियाफ्त किया। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की मुमासलतों को देखते हुए माहिरीन को यकीन हो गया कि ये दोनों शहर एक ही तहजीब का हिस्सा हैं, जिसे अब वादी सिंध की तहजीब कहा जाता है। वक्त के साथ साथ मजीद खुदाइयों के नतीजे में मालूम हुआ कि हड़प्पा तहजीब का दायरा कार सिर्फ इन दो शहरों तक महदूद नहीं था, बल्कि ये तहजीब मौजूदा पाकिस्तान और भारत के कई दीगर इलाकों तक फैली हुई थी। राखीगढ़ी हरियाणा भारत, धौला वीरा गुजरात भारत, चनहू दारू सिंध पाकिस्तान, कालीबंगान राजस्थान भारत, ये तमाम मकामात हड़प्पा तहजीब का हिस्सा थे और यहाँ भी वही शहरी मनसूबाबंदी, अमारात और तहरीरी मोहरें पाई गई जो हड़प्पा में दरियाफ्त हुई। हड़प्पा से हज़ारों मोहरें दरियाफ्त हो चुकी हैं जिन पर मुख्तलिफ निशानात और तस्वीरी अलामात दर्ज हैं। ये तहरीर आज तक मुकम्मल तौर पर नहीं पढ़ी जा सकी, जिसकी वजह से इस तहजीब की ज़बान और इसके सियासी और समाजी निज़ाम के बारे में तफसीली मालूमात हासिल करना मुश्किल है। आज भी दुनिया भर के माहिरीन आसार कदीमा हड़प्पा पर तहकीक कर रहे हैं। नई टेक्नोलॉजीज़ जैसे कार्बन डेटिंग, जियोफिजिकल सर्वे और मसनूई सियारों के ज़रिए नक्शा साजी इस तहजीब के बारे में मज़ीद इंकशाफात कर रही हैं। हड़प्पा की दरियाफ्त ने दुनिया को एक ऐसी तहजीब से रोशनास करवाया जिसने शहरी मनसूबाबंदी, तिजारत और सकाफत में हैरत अंगेज़ तरक्की की थी। ये एक जदीद दुनिया की तरह मुनज़्ज़म शहर था, जो इस बात का सबूत है कि 5000 साल कबल भी इंसानी तहजीब तरक्की याफ्ता थी। हड़प्पा का शहर मौजूदा पाकिस्तान के सूबे पंजाब में दरिया रावी के करीब वाक़ है। ये इलाका अपनी ज़रख़ीज़ ज़मीन और कुदरती वसाइल की फरावानी के बायस कदीम दौर से इंसानी आबादी के लिए मौजू रहा है। हड़प्पा तहजीब बुनियादी तौर पर वादी सिंध और इसकी मुआविन नदियों के किनारे फैली हुई थी,
جو زراعت اور تجارت کے لیے نہایت موزوں ماحول فراہم کرتی تھی۔ یہ تہذیب تقریباً 1.25 ملین مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی اور اس کے بڑے مراکز پاکستان، بھارت اور افغانستان میں پائے گئے ہیں۔ اہم شہروں میں ہڑپا پنجاب، موہنجو دڑو سندھ، چنودارو سندھ، دھولا ویرا گجرات بھارت، راکھی گڑھی ہریانہ بھارت، کالی بنگان راجستھان بھارت ہیں۔ ان تمام مقامات کی دریافت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تہذیب ایک وسیع اور مربوط نظام کے تحت منظم تھی، جس میں تمام شہر ایک خاص ترتیب اور طرز تعمیر کے مطابق بنائے گئے تھے۔ ہڑپا کی سب سے حیرت انگیز خصوصیت اس کا جدید اور منظم شہری ڈھانچہ تھا۔ دنیا کی کئی قدیم تہذیبوں میں بے ترتیب بستیاں آباد تھیں، لیکن ہڑپا تہذیب میں شہری منصوبہ بندی واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ یہاں کے شہر ایک گریڈ سسٹم کے تحت بنائے گئے تھے، جن میں سڑکیں ایک دوسرے کو 90 ڈگری زاویے پر کاٹتی تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ شہر نہایت منظم طریقے سے بسائے گئے تھے اور ہر علاقے کو مخصوص مقاصد کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ ہڑپا اور موہنجو دڑو جیسے شہروں میں عام طور پر دو بڑے حصے ہوتے ہیں۔ کلا بند شہر یہ شہر کا اونچا حصہ تھا، جہاں بڑی عمارات، اجتماعی حمام اور گودام موجود تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں مذہبی اور انتظامی سرگرمیاں انجام دی جاتی تھیں۔ یہ علاقہ ممکنہ طور پر حکمرانوں، اعلیٰ شخصیات اور پجاریوں کی رہائش گاہ کے لیے مخصوص تھا۔ اس کے علاوہ زیریں شہر اس میں عام شہری رہائش پذیر ہوتے تھے۔ اس علاقے میں مکانات، بازار اور کارخانے موجود ہوتے تھے۔ سڑکوں کو ایک خاص ترتیب سے بنایا گیا تھا تاکہ ہر مکان اور گلی مناسب طریقے سے جڑی رہے۔ ہڑپا کے لوگ تعمیراتی مہارت رکھتے تھے۔ ان کے مکانات پکی اینٹوں سے بنائے جاتے تھے، جو کہ اس دور کے لحاظ سے ایک جدید تعمیراتی طریقہ تھا۔ زیادہ تر مکانات 1 یا 2 منزلہ ہوتے تھے۔ ہر مکان میں ایک صحن ہوتا تھا جو ہوادار اور روشن ماحول فراہم کرتا تھا۔ کچھ گھروں میں نجی کنویں بھی موجود تھے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ پانی کی دستیابی کو بھی بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ گھروں کے اندر نکاسی آب کا ایک مربوط نظام موجود تھا، جو اس تہذیب کی ترقی یافتہ منصوبہ بندی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہڑپا تہذیب کا نکاسی آب کا نظام حیرت انگیز طور پر ترقی یافتہ تھا۔ ہر گھر اور گلی میں پکی ہوئی نالیاں یعنی ڈرینیج سسٹم موجود تھا، جن کے ذریعے گندا پانی نکال دیا جاتا تھا۔ یہ نالیاں خاص زاویے پر بنائی گئی تھیں تاکہ پانی خود بخود بہہ کر مرکزی نکاسی کے راستے میں چلا جائے۔ کئی جگہوں پر نالیوں کو ڈھکنے کے لیے پتھر یا اینٹوں کے تختے استعمال کیے گئے تھے تاکہ گلیاں صاف ستھری رہیں۔ بعض علاقوں میں اجتماعی حمام بھی دریافت ہوئے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں کہ صفائی اور صحت کے اصولوں کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ ہڑپا کے شہروں میں کئی عوامی عمارتیں دریافت ہوئی ہیں، جن میں بڑے گودام اور حمام شامل ہیں۔ موہنجو دڑو میں دریافت ہونے والا عظیم حمام ایک بہت بڑا تالاب تھا، جسے ممکنہ طور پر مذہبی غسل اور تقریبات کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس میں ایک بہترین نکاسی آب کا نظام موجود تھا، جو ظاہر کرتا ہے کہ ہڑپا کے لوگ صفائی اور طہارت کا خاص خیال رکھتے تھے۔ ہڑپا اور موہنجو دڑو میں بڑے بڑے گودام دریافت ہوئے ہیں، جہاں خوراک ذخیرہ کی جاتی تھی۔ یہ گودام اس بات کا بھی منہ بولتا ثبوت ہے کہ اس تہذیب میں زراعت اور اجناس کی پیداوار کو خاص اہمیت دی جاتی تھی، اور حکومت یا شہری انتظامیہ خوراک کی تقسیم کا ذمہ لیتی تھی۔ اور سامعین کرام، ہڑپا کے شہر میں سڑکیں وسیع اور منظم تھیں، جو اس وقت کی دیگر تہذیبوں سے کہیں زیادہ بہتر منصوبہ بندی کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اہم سڑکیں 10 میٹر تک چوڑی تھیں، جبکہ چھوٹی گلیاں قدرے تنگ تھیں۔ تمام سڑکیں ایک ترتیب کے ساتھ بچھائی گئی تھیں، جو شہر کو گریڈ سسٹم میں منظم کرتی تھیں۔ سڑکوں کے کنارے پر دکانیں، ورکشاپس اور مکانات موجود تھے، جو ظاہر کرتا ہے کہ یہاں کی معیشت اور سماجی زندگی منظم تھی۔ ہڑپا تہذیب کی شہری منصوبہ بندی آج بھی دنیا کے ماہرین تعمیرات کے لیے ایک مثال ہے۔ اس دور کے ترقی یافتہ نکاسی آب کے نظام نے جدید شہروں کے سیوریج سسٹم کو متاثر کیا۔ منظم سڑکوں اور شہری منصوبہ بندی کے اصول آج بھی کئی شہروں میں اپنائے جاتے ہیں۔ گھروں میں ہوادار صحن اور روشنی کے لیے کھڑکیوں کا انتظام ایک جدید آرکیٹیکچرل اصول ہے، جو ہڑپا میں صدیوں پہلے اپنایا جا چکا تھا۔ ہڑپا تہذیب کی معیشت بنیادی طور پر زراعت پر مبنی تھی۔
اس کے باشندے دریائے سندھ اور اس کی معاون ندیوں کے زرخیز کناروں پر کھیتی باڑی کرتے تھے۔ جدید تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ ہڑپا کے لوگ ترقی یافتہ زرعی تکنیکیں استعمال کرتے تھے جو اس وقت کی دیگر تہذیبوں کے مقابلے میں کافی مؤثر تھیں۔ ان کی اہم فصلوں میں گندم، جو، دالیں، تل اور کپاس شامل ہیں۔ ہڑپا کے لوگوں نے دنیا میں سب سے پہلے کپاس کی کاشت کی جو بعد میں تجارت کا ایک اہم ذریعہ بنی۔ زراعت میں بیلوں اور دیگر پالتو جانوروں کو ہل چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور کھیتوں کو دریائی پانی کے ذریعے سیراب کیا جاتا تھا۔ ہڑپا کے لوگ مویشی پالنے میں بھی مہارت رکھتے تھے جو معیشت کا ایک اہم جزو تھا۔ کھدائیوں میں گائے، بھینس، بھیڑ، بکری اور اونٹوں کی باقیات ملی ہیں جو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ یہ جانور خوراک، دودھ اور زرعی کاموں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ ان کے اہم مویشیوں میں گائے اور بھینسیں شامل ہیں جو دودھ اور زرعی کاموں کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ اس کے علاوہ بھیڑ اور بکریاں گوشت اور اون کے لیے، جبکہ گھوڑے اور گدھے سواری اور سامان ڈھونے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ یہ لوگ شکار بھی کرتے تھے اور دریائی مچھلیاں ان کی خوراک کا حصہ تھیں۔ ہڑپا کے لوگ نہ صرف زراعت میں ماہر تھے بلکہ وہ مختلف صنعتوں میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ ان کے شہروں میں مختلف پیشے پائے جاتے تھے جن میں کمہار، جولاہے، سونار، تانبے کے کاریگر اور مجسمہ ساز شامل تھے۔ ہڑپا کے لوگ مٹی کے برتن بنانے میں بھی ماہر تھے۔ ان کے برتنوں پر خوبصورت نقوش، جانوروں کی تصاویر کندہ کی جاتی تھیں۔ سونے، چاندی، تانبے اور قیمتی پتھروں کے زیورات بھی تیار کیے جاتے تھے۔ ہڑپا کی عورتیں ہار، کنگن اور انگوٹھیاں پہنتی تھیں جن کی باقیات کھدائیوں میں ملی ہیں۔ چونکہ ہڑپا کے لوگ کپاس اگاتے تھے لہذا وہ کپڑے بنانے میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ کھدائیوں میں سپنڈلز دریافت ہوئے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں کپڑا بننے کا کام ہوتا تھا۔ معزز سامعین کرام، ہڑپا کی معیشت میں تجارت کو ایک اہم مقام حاصل تھا۔ یہاں کے لوگ مقامی اور بین الاقوامی سطح پر تجارت کرتے تھے۔ ہڑپا کے مختلف شہروں کے درمیان اجناس، دھاتیں اور دیگر اشیاء کی لین دین ہوا کرتی تھی۔ بڑے شہروں میں بازار موجود تھے جہاں لوگ اپنی مصنوعات بیچتے اور خریدتے تھے۔ ہڑپا کے تجارتی تعلقات کئی دیگر قدیم تہذیبوں سے قائم تھے جن میں میسوپوٹیمیا جو کہ موجودہ عراق ہے، اس کے علاوہ ایران، وسطی ایشیا اور عرب کے علاقے شامل تھے۔ ہڑپا کے لوگ میسوپوٹیمیا بابلی تہذیب کے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ کھدائیوں میں ایسی مہریں ملی ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ دونوں تہذیبوں کے درمیان تجارتی تعلقات تھے۔ ہڑپا سے تانبا، کپاس، قیمتی پتھر اور برتن میسوپوٹیمیا کو برآمد کیے جاتے تھے جبکہ وہاں سے چاندی، شراب اور دیگر سامان منگوایا جاتا تھا۔ ان کے لوگ تانبے اور دیگر دھاتوں کی تجارت عمان اور ایران کے علاقوں سے کرتے تھے۔ ہڑپا کے لوگ ممکنہ طور پر افغانستان اور وسطی ایشیا سے قیمتی پتھر اور دھاتیں بھی درآمد کرتے تھے۔ معزز سامعین کرام، ہڑپا تہذیب میں تجارت کے لیے مہر یعنی سیلز استعمال کی جاتی تھیں جو آج بھی ایک معمہ بنی ہوئی ہیں۔ ہڑپا سے ہزاروں مہریں دریافت ہوئی ہیں جن پر جانوروں اور مخصوص علامات کی تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ ان مہروں کا مقصد تجارتی سامان کی ملکیت اور اس کی شناخت ظاہر کرنا تھا۔ بعض مہریں ممکنہ طور پر حکومتی یا مذہبی علامات کے طور پر استعمال کی جاتی تھیں۔ ہڑپا کے لوگ سکوں کا استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ لین دین بارٹر سسٹم یعنی اشیاء کے بدلے اشیاء پر مبنی تھا۔ ہڑپا تہذیب میں معیشت کو ایک منظم طریقے سے چلایا جاتا تھا۔ کھدائیوں میں ایسے بڑے گودام ملے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت خوراک اور تجارتی سامان کا ذخیرہ رکھتی تھی۔ تجارت، زراعت اور صنعتوں میں ممکنہ طور پر حکومتی نگرانی شامل تھی جبکہ چیزوں کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنایا جا سکے۔ ہڑپا کے لوگ ممکنہ طور پر ٹیکس کا ایک نظام رکھتے تھے جن کے ذریعے وہ اپنی معیشت کو مستحکم رکھتے تھے۔ ہڑپا کے لوگ ایک منظم اور ترقی یافتہ معاشرتی نظام میں زندگی گزارتے تھے۔ ان کے شہروں میں جدید طرز کا انفراسٹرکچر موجود تھا جس میں منظم سڑکیں، نکاسی آب کا نظام اور صاف ستھری بستیاں شامل تھیں۔ ان کے لوگ سادہ مگر خوبصورت لباس پہنتے تھے۔ مرد عام طور پر دھوتی نما لباس پہنتے تھے جو کپاس سے بنایا جاتا تھا۔ عورتیں چوڑی دار کپڑے پہنتی تھیں اور زیورات کا خاص شوق رکھتی تھیں۔ زیورات میں چاندی، سونا، تانبا اور قیمتی پتھروں سے بنی چیزیں شامل تھیں۔ کھدائیوں میں ہار، کنگن، چوڑیاں، انگوٹھیاں اور ماتھے کی بندیاں ملی ہیں۔
مہندی اور خوشبودار تیل کے استعمال کے شواہد بھی ملے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ ہڑپا کے لوگ حسن و آرائش کو بھی اہمیت دیتے تھے۔ معزز سامعین کرام، ہڑپا کے لوگ غذائیت سے بھرپور خوراک کھاتے تھے۔ ان کی خوراک میں گندم، جو، دالیں، چاول، سبزیاں اور پھل شامل تھے۔ دودھ، دہی اور مکھن کا استعمال بھی عام تھا۔ گوشت میں مویشیوں، بکریوں اور مرغیوں کا گوشت کھایا جاتا تھا۔ کھدائیوں میں مٹی کے برتن اور چولہے دریافت ہوئے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ کھانا پکانے کا بھی منظم نظام موجود تھا۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ وہ مٹی کے تنوروں میں روٹیاں پکاتے تھے۔ ہڑپا کے لوگ فنون لطیفہ اور موسیقی میں خاص دلچسپی رکھتے تھے۔ کھدائیوں میں مختلف جانوروں اور انسانی مجسمے ملے ہیں جن میں سب سے مشہور رقص کرتی لڑکی کا مجسمہ ہے جو کانسی سے بنا ہوا ہے۔ بچوں کے لیے مٹی سے بنے کھلونے دریافت ہوئے ہیں جن میں گاڑیاں، جانور اور گڑیاں شامل ہیں۔ ہڑپا کے لوگ ممکنہ طور پر موسیقی سے محظوظ ہوتے تھے۔ بعض کھدائیوں میں بانسری اور دیگر سازوں کے آثار بھی ملے ہیں۔ ان کے لوگ ایک منفرد رسم الخط استعمال کرتے تھے جو اب تک مکمل طور پر سمجھا نہیں جا سکا۔ ان کی زبان اور تحریر کا نظام خاص مہروں اور مٹی کی تختیوں پر کندہ ہوتا تھا۔ یہ رسم الخط چھوٹی علامتوں پر مشتمل تھا جو ممکنہ طور پر ایک تصویری زبان تھی۔ آج تک ماہرین اس زبان کو مکمل طور پر ڈی کوڈ کرنے میں ناکام رہے ہیں، لیکن بعض اندازوں کے مطابق یہ ایک انتظامی یا تجارتی زبان تھی۔ ہڑپا تہذیب کے لوگوں کے مذہبی عقائد کے بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں، لیکن کھدائیوں میں ملنے والے آثار سے کچھ اندازے لگائے جا سکتے ہیں۔ ہڑپا کے لوگ ممکنہ طور پر مدر دیوی کی عبادت کرتے تھے جس کے مجسمے مختلف مقامات سے ملے ہیں۔ بعض مہروں پر ایک دیوتا کی تصویر ملی ہے جو یوگا کے مخصوص انداز میں بیٹھا ہوا ہے اور اسے پشوپتی یعنی جانوروں کا رب کہا جاتا ہے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ یہ بعد میں ہندو دیوتا شیو کی ابتدائی شکل ہو سکتی ہے۔ کھدائیوں میں بعض ایسی مہریں بھی ملی ہیں جن پر درختوں، جانوروں اور دیومالائی مخلوقات کی تصاویر بنی ہوئی ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ ہڑپا کے لوگ قدرتی عناصر کی پوجا کرتے تھے۔ ہڑپا میں کوئی مخصوص مندر یا عبادت گاہیں دریافت نہیں ہوئی ہیں جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے مذہب میں اجتماعی عبادات کی بجائے ذاتی عبادات کو اہمیت دی جاتی تھی۔ بعض ماہرین کا ماننا ہے کہ عظیم حمام یعنی گریٹ باتھ کو مذہبی غسل اور پاکیزگی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ معزز سامعین کرام، ہڑپا تہذیب کا زوال آج بھی ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ ماہرین اس کے خاتمے کے کئی ممکنہ اسباب بیان کرتے ہیں۔ بعض ماہرین کا ماننا ہے کہ شدید سیلابوں یا زلزلوں نے اس تہذیب کو تباہ کر دیا۔ دریائے سندھ اور اس کی معاون ندیوں کے راستے بدلنے سے زراعت پر منفی اثر پڑا جس سے معاشی بحران پیدا ہوا۔ موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے زراعت میں کمی آئی اور لوگوں کو ہجرت کرنا پڑی۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ وسطی ایشیا سے آنے والے آریائی حملہ آوروں نے ہڑپا کی بستیوں پر قبضہ کر لیا اور انہیں تباہ کر دیا۔ تاہم اس نظریے پر اختلافات پایا جاتا ہے کیونکہ حملے کے واضح شواہد نہیں ملے۔ ممکنہ طور پر کسی مہلک بیماری یا وبا نے اس تہذیب کے لوگوں کو ختم کر دیا جس کے بعد شہر ویران ہو گئے۔